बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर इमरान खान और गंडापुर की मुलाकात हो गई और नया हुक्म भी मिल गया। काबीना ने रावलपिंडी की सैर क्यों की? गंडापुर की हुकूमत को ख़तरात लाहक हैं। अगली बात यह है कि खान की शेरनी को हुकूमती रिलीफ मिल गया और शाह वली शाह KPK की ज़रूरत क्यों बन गए हैं। इनका जिक्र तो आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी व्लॉग में, कि गंडापुर साहब ने इनकी डिमांड की है कि इनकी ज़रूरत है KPK को, तो लिहाजा बलूचिस्तान से इनको KPK भेज दिया जाए, उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना है इन्हें। अच्छा, बहरहाल इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात इसी से शुरू करते हैं कि शाह वली शाह क्यों ज़रूरत है गंडापुर की, ये कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। ये इस वक्त बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये DMG ग्रुप के बंदे हैं, सरकारी अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं KPK में, और उस वक्त ये किसके साथ थे, अभी भी मतलब रहे थे, और उसके पहले उससे कहाँ थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो थे उनके साथ असिस्टेंट थे ये, और वो कौन थे, वो आज़म खान साहब थे, वही जो वादा गवाह बन गए इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये उनके साथ थे। बन्नू के रहने वाले हैं, और बन्नू में भी इन्होंने बड़े काम दिखाए कि वो जो साबिक वज़ीर आला है ना KPK के, अकरम खान दुरानी, JUI से ताल्लुक़ था, उनका प्लाजा भी इन्होंने गिरवा दिया था। और उसके बाद फिर JUI के अपने ही बंदे, और ख़ास तौर पे यानी इनके साहबजादे जो हैं अपने फजलुर रहमान साहब के, वो उनके पास गए थे कि पाजी थोड़ा कोई शाह वली शाह ने कुछ नहीं कहना। यानी शाह वली शाह जो है PTI के भी थे और JUI के भी थे, यानी सब तरफ विकेट के चारों तरफ खेलने का फ़न वो जानते हैं, और भी बहुत सी खसूसियात हैं। लिहाजा गंडापुर ने वज़ीर आला बनते ही कहा, जनाब चीफ सेक्रेटरी बनाना है बलूचिस्तान से, ये हमारा बंदा वापस करो, क्योंकि KPK का बंदा है। लेकिन उन्हें तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया, लिहाजा वो असम्बली रिजेक्ट होगी, और दोबारा जब मुझे वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो फिर उनसे कहा गया कि वो तरीक़ेकार के तहत 3 नाम भेजें, फिर उसमें से एक सिलेक्शन होगी। इतलात यही हैं कि जिस तरह मर्जी कर ले गंडापुर साहब, इनको शाह वली शाह साहब नहीं मिलेंगे, यानी दस्तयाब ही नहीं है। वो हुकूमत ने साफ कह देना कि नहीं, वो नहीं आ सकते। अच्छा, अब इससे आगे बात चले कि वो जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, तो आपको पता है ना कि गंडापुर साहब ने वज़ीर आला भी थे, इसके बावजूद उन्हें अदालत से रब्ता करके कहा मेरी मुलाकात कराई जाए, मैंने कुछ अहकामात लेने उनसे, वो मेरे बानी चेयरमैन हैं। तो इजाज़त मिली तो वो फ़ौरन ही चले गए, विदाउट प्रोटोकॉल पहुँच गए पाजी, और कहा जनाब मैं हाजिर, हाजिर खान मैं हाजिर, जान सार हाजिर। खान साहब ने पहले तो नाराज़गी का इजहार किया और कहा मैं मना कीता सी जनाब कि पप्पियाँ जफ्फियाँ वफाकी हुकूमत से नहीं करनी, लेकिन आप गए, चले मुलाकात करने गए, तो कम से कम आपने तस्वीरें नहीं खिंचवानी थी। उसका बड़ा रौला मचा। लेकिन फिर नाराज़गी के बाद कहा जनाब मैं तो आपकी रिहाई का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा लीडर बाहर आए और ये मामला जो हैं बर्फ़ पिघले। और कहा मेरी फ़िक्र न कर, तुम वज़ीर आला मेरी वजह से बने हो, और अगर तुम नहीं होगे तो और सही कोई और वज़ीर आला बन जाएगा, लेकिन इतनी हमदर्दी ना दिखाओ। बहरहाल जब बर्फ़ पिघली गुफ्तगू में ज़ोर शोर के बाद, तो खान साहब ने कहा अगर कर सकते हो तो एक काम करो, एक तो अपने सूबे के लोगों के लिए वफाक से अपना हिस्सा मांगो, अपना हक मांगो, और पूरा यानी गोड़े से तौन रख के मांगो, ज़िम्मेदारी से, दबाव के साथ। और दूसरा ये कि मुझे यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र ना कर दें, शक है, लिहाजा KPK में ले चलो मुझे, तो वहाँ मामला बेहतर हो जाएंगे। तो उन्होंने वादा तो किया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि गंडापुर की मुखालफत भी बहुत है,
ان کا جارحانہ انداز جو تھا نا مولا جٹالہ، جس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا، تو اس میں نرمی آئی تو اور لوگ ناراض ہو گئے. پھر انہیں جو کابینہ بنائی تو مزید لوگ ناراض ہو گئے. کابینہ میں جو ہیں لوگ ناراض اس لیے کہ جو پرانے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے سیاست کی، وہ لوگ رہ گئے پیچھے، اور کابینہ میں نئے چہرے سارے لے آئے. اور ایک مثال یوسف زئی ہیں جو منتخب بھی نہیں ہیں، ان کو بھی جناب معاون خصوصی بنا لیا گیا. تو اعتراضات تو پھر ہوں گے. ادھر اسد قیصر کے بھائی ہیں، شہرام ترکئی کے بھائی ہیں، باقی بھی بڑے، یعنی رشتہ داریاں پوری انہوں نے دوستانہ جو تھا وہ نبھایا. تو پتہ ہی لگا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو بہت سے خطرات ہیں. ایک تو وفاق سے اگر لڑائی کریں گے تہیں پر آستے جناب وہ تو جواب ملے گا، اور کہتے ہیں کچھ ہون چلے گا تو باکسنگ ہوئے گی. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اندر پارٹی کے اندر، کے پی کے اندر بھی لوگ ناراض ہیں کہ نہیں، اس کا انداز جو ہے چینج ہوا، یہ وہ رہا ہی نہیں جو گنڈا پور تھا. اور پھر اس نے جس انداز میں کیا، کسی سے مشاورت نہیں کی اور سولو فلائٹ کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی ایک گروپ بن گیا ہے. اور فیصل واڈا صاحب، وہ جو بھٹو والی سرکار ہے، پیر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس عید کے بعد یہ فارغ ہے، ان کی حکومت نہیں چلے گی. لیکن کے پی کے سے جو اطلاعات ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی ناراض ہیں، پرائے تو ناراض ہے ہی ہیں، اپنے بھی ناراض ہیں. تو اندر سے یہ گروپ بن کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. کیوں کہ عمران خان سے تو روزانہ کی بنیاد پر کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، پھر جو بیانات آئیں گے اس پہ آگے بات چلے گی. پھر یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ اپنا گنڈاسا چلائیں گے، تو وہاں تو وہ چلائیں گے صوبے کی سطح پر. تو لوگ اپنے بھی ناراض ہیں، اور وہ لوگ جو ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو پرانے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں 5 سال سے 10 سال سے، ان کو بہت سے ان پہ اعتراضات ہیں. لہٰذا ان کی حکومت کو خطرات لاحق موجود ہیں. اب اگلی بات کریں. اگلی بات یہ ہے کہ جی خان کی ایک شیرنی کو حکومتی ریلیف ملا. وہ کیسے؟ ملکہ بخاری بڑی جارحانہ انداز میں گفتگو کرنے والی تھی، پی ٹی آئی کی خاتون. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ آسٹریلیا میں میری بہن بستر مرگ پہ ہے اور میرا نام ای سی ایل میں ہے، تو میرے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے یا میرے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، تو کچھ ہونا چاہیے. مریم نواز نے فوری طور پہ جناب کوشش کی اور جناب ان کا نام ای سی ایل سے نکل گیا. یقین انہیں یاد آیا ہوگا کہ جب ان کی ماں بستر مرگ پہ تھی تو ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا، تو کیا دکھ ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کی، ایک عورت کی حیثیت سے بھی محسوس کیا ہوگا، اور پھر ملکہ بخاری کا نام نکال دیا گیا ای سی ایل سے، اور اب وہ آسٹریلیا جا سکتی ہیں جہاں ان کی بہن جو ہے زیر علاج ہیں اور بستر مرگ پہ ہیں. بلکہ بقول ملکہ بخاری کہ جناب ان کے آخری زندگی کے دن ہیں، اور انہوں نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. لیکن دوسری جانب سے ان کے ٹویٹ کو، جو شکریہ کی ٹویٹ ہے، اس کو بھی مذاق بنایا جا رہا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اگلی بات کہ جو کابینہ کا دورہ ہوا راولپنڈی کا، یعنی راولپنڈی کی سیر کی انہوں نے، تو سیر انہیں کروائی گئی یا کی گئی. تو جب وہ کہتے ہیں نا ایک پیج پہ اسلام آباد اور راولپنڈی، تو پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ماضی میں بھی دیکھے تو عمران خان بھی کابینہ کے ساتھ گئے تھے، اور لیکن جب وہاں سے واپس آئے تھے تو بڑے انہوں نے انکشافات کیے تھے کہ اگلے 10 سال 15 سال عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. اس وقت بھی یہی نعرہ تھا، اور انہوں نے کہا بھول جائیں سب اپوزیشن، اب انتظار کریں 10-15 سال. لیکن وہ 3-3.5 سال میں جناب جا پکڑی، تو لائن سے اتر گئی پٹری سے. تو اس وقت وہ بیان تو نہیں آئے، لیکن بات ویسی ہی ہے کہ ان کو حالات سے آگاہ کیا گیا، اور بار بار وہی جو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور اعلامیہ میں سامنے آیا تھا کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تو یہی بات ان کو اب بھی سمجھایا گیا کہ جناب سیاست کریں، مفاہمت کریں، لیکن ریاست کے لیے کریں. جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس انداز میں ملک سے باہر سرگرمیاں ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو باقاعدہ ایک سسٹم چل رہا ہے اور ملک کے اندر بھی چل رہا ہے، تو ان میں معافی نہیں ہے، اور 9 مئی والوں کو کوئی معافی نہیں ہے. تو اس کی بریفنگ ان کو دی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ جناب اگر کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے تو پھل جائے. کابینہ کو سمجھا دیا گیا. اور پھر اس میں وہ وزیر صاحب بھی تھے جو وزیر داخلہ. اگلے ولاگ میں ان کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کابینہ کے اجلاس سے پہلے، یعنی سیر سے پہلے، راولپنڈی کی سیر سے پہلے،
وہ FIA میں 2-3 دورے کر چکے ہیں، یعنی کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور وزیر داخلہ ہے، پھر کوئی نہ کچھ تو وہ لنکا ڈھائیں گے یا ستم ڈھائیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، تو ان سے کوئی امیدیں PTI والوں کو کم از کم تو اچھی نہیں ہیں۔ حکومت کو کیا اچھی ہیں، کیا ہے، مملکت کے لیے کیا ہے، تو فارمولہ ایک ہی ہے، وہ جو گنڈا پور کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں نہیں کہا گیا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی خیال کریں۔ اور بعد میں بھی ایک ٹریلر چل گیا جو ایک میر علی میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں 7 افراد جو ہیں وہ فورسز کے شہید ہو گئے، اس میں ایک کرنل بھی اور ایک کیپٹن بھی، اور یہ سارے کے سارے پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اسلام آباد کا تھا، کوئی ایبٹ آباد کا تھا، کوئی 400 کا تھا، کوئی مردان بنو کا تھا، کوئی ایک شہر کا نہیں تھا۔ آپ سوچیں جب ان جان ساروں کے لاشیں ان کے شہروں میں گئے ہوں گے تو کیا قیامت ہوئی ہوگی، دہشت گردی کے مقابلے میں مارے گئے، تو ان کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، بلکہ ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا پاجی راولپنڈی میں اس بارے میں بڑا سخت رد عمل موجود ہے، اور وہ کہہ دینا کوئی بچے گا نہیں، پڑے سارے جائیں گے، مارے سارے جائیں گے، جنہ جو کچھ ہے۔ علیمہ خان نے کہا تھا کور کمانڈر جائیں گے پیر کے، یعنی کل کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آئیں احتجاج، تو اب یہ تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے کہ ہم جائیں گے کور کمانڈر، لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ تفتیشی افسران جو ابھی تک نہیں کر سکے، آئیں ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو تفتیش کرانے کے لیے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اب انہوں نے یہ پیدرا بدلا، لیکن دوسری جانب جو کزن عمران خان کے عثمان خان، انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے عادل راجہ کو پیغام دیا کہ جناب پیر دی ہڑتال واسطے جڑا نا ہوا دو، اس چنگاری کو آگ بناؤ، بھڑکاؤ، یہ بھی انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اب دو دھاری تلوار پہ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، اس کا رزلٹ ظاہر ہے پھر کیا نکلے گا، تلوار بھی ہو، دو دھاری بھی ہو، رزلٹ کہاں سے اچھا نکلے گا، پھر خون خرابے والی باتیں، لہو لہان ہونے والی باتیں، کون لہو لہان ہوتا ہے، کون بچ جائے گا، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔